अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। ना झुका सर किसी दर पर कभी, ना सौदा किया ज़मीर का, यही था वो मर्द वाहिद जो कौम की तकदीर लिख गया। नाज़रीन, आज का दिन किसी आम तारीख का नाम नहीं। आज वो दिन है जब एक फ़र्द ने बिखरी हुई टोलियों को कौम बना दिया, मायूसी में डूबी सोच को यकीन मुहक्कम अता किया और ग़ुलामी के अंधेरों में आज़ादी का चिराग रोशन किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मुहक्कम को सिर्फ नारा नहीं बनाया बल्कि एक अमली जिद्दोजहद में ढाला, सच्चाई, उसूल और दयानत को सियासत की बुनियाद बनाया और इसी बुनियाद पर बरे सगीर के मुसलमानों को एक अलग शनाख्त, एक अलग वतन पाकिस्तान दिया। ये मुल्क किसी रियायत में नहीं मिला, ये आज़ादी करारदादों से नहीं, कुर्बानियों, हिजरतों, आंसू और लाशों से बनी। ये वो पाकिस्तान है जिसने इकबाल के ख्वाब को हकीकत का रंग दिया। आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस तो ले रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम एक आज़ाद कौम भी हैं या हमने आज़ादी को सिर्फ एक तातील में समेट दिया है। आज बानी पाकिस्तान का यौम विलादत है। ये सिर्फ ख़राज तहसीन का दिन नहीं है, ये एहतसाब ज़ात का दिन है। ये खुद से पूछने का लम्हा है कि क्या हमने कायद-ए-आज़म के उसूलों को अपनाया या हमने उनकी कुर्बानियों को वक्त की धूल में दफन कर दिया। आज हम बात करेंगे कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान की और उस पाकिस्तान की जो हमने बना लिया है, क्योंकि कौमें तब जिंदा रहती हैं जब वो अपने मोहसिनों के ख्वाब को जिंदा रखती हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं सैयद मसूद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम मसूद रज़ा, और बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मसूद, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियासत का वादा जो है वो आज की ये हकीकत है, यानी हम जानते हैं कि ज़ाहिर आज विलादत का दिन है, तो कायद-ए-आज़म ने जिस रियासत का तस्वुर दिया था उसकी बुनियाद कानून, उसूल और आइन की बालादस्ती थी। लेकिन आज जब फैसले अक्सर आइन से बाहर या उसके साए में होते नज़र आते हैं, तो क्या हम ये मान लें कि जो मसला अफराद का नहीं है वो बल्कि रियासती सोच के बिगाड़ का है? जी, कहा जा सकता है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका सना कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है, लेकिन जैसे इंट्रो में कहा कि क्या हम एक आज़ाद मुल्क है, तो बिल्कुल हम अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद मुल्क हैं। हमारे साथ मसाइल जरूर हैं, लेकिन हम एक आज़ाद मुल्क हैं। हम अपना एक तशख़्ख़ुस रखते हैं। हमारा जो निज़ाम हुकूमत और निज़ाम रियासत है वो शायद वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं या जैसा हम समझते हैं कि कायद-ए-आज़म ने हमें बताया था, वो नहीं है। और ये कायद-ए-आज़म की दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद से यही सूरत हाल है मुल्क के अंदर, जिसमें बतदरीज बेहतरी की जरूरत है। कभी बेहतरी आती है, कभी हम 2 कदम आगे जाते हैं, कभी 2 कदम पीछे आते हैं। तो ये सिलसिला है जो कौमों की तारीख में ये मामलात होते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ चीजें ठीक होती हैं। तो इंशाल्लाह हमें भी पूरी उम्मीद रहना चाहिए ठीक होगा सब कुछ। इस वक्त की अगर हम बात करें तो आप दुरुस्त कह रही हैं कि इस वक्त रियासत की जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए थी, रियासत वो अदा नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही, इसकी भी पूरी एक तारीख मौजूद है। वो क्या जिम्मेदारियां हैं? वो जिम्मेदारियां हैं कि एक आम इंसान को जरूरियात जिंदगी मैसर हो, उसे रोजगार का हक होना चाहिए, उसे ग़िज़ा मिलनी चाहिए, उसे सेहत मिलनी चाहिए, उसे तालीम मिलनी चाहिए और एक हेल्दी माशरा जो है वो परवान चढ़ना चाहिए। प्लीज ऐसा नहीं है। हम पब्लिक की सतह पे अगर देखें तो हम तमाम कौमियतें, जिसमें हम कहते हैं ना कि हम बटे में, हम बिल्कुल अपनी शिनाख्त जरूर रखते हैं, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों में कहीं पर कोई कौम ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, लेकिन हम मिल के रह रहे होती हैं। चारों सूबों के लोग जो हैं वो रह रहे होते हैं। जितने मसालिक हैं यहाँ पर, चाहे वो शिया हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, वहाबी हो, सब मिल के साथ रह रहे होते हैं। चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो हिंदू हो, अवाम के दरमियान नफरतें नहीं है जो नफरतें हमारे यहाँ बो दी गई। तो ये एक बड़ा मसला है हमारा कि हमारा फंडामेंटल कोड ऑफ सोसाइटी जो है उसको कभी क्रिएट नहीं होने दिया, बनने नहीं दिया गया। हम हकीकत में कुछ और हैं और हमें प्रोजेक्ट किया जाता है उस वक्त जो नजरिया लेकर जो रिजीम या जो निजाम वजूद में आता है वो अपनी एक शक्ल देने की कोशिश करता है। आप 60s का पाकिस्तान देखें तो आपको मुख्तलिफ नजर आएगा। आप जिया का पाकिस्तान देखें तो वो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगा। जिया के बाद लेट 80s से फिर 2000 तक का पाकिस्तान देखें, जिसको हम बड़ा जमहूरी दौर कहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि दोनों जमहूरी जमातें जब वो इक़्तिदार में आती हैं तो हमारी शक्ल बदल जाती है। हमारा नेशनल मीडिया जो है वो
ان کی سوچ کے مطابق ہمیں پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. مشرف صاحب آتے تو انلائٹن ماڈریشن کا زمانہ آ جاتا ہے. تو ہم کاسمیٹکس میں لگے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کسی خاص زاویے سے جو ہے وہ پیش کرنے کی یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری سوسائٹی کس طرح سے پروان چڑھ رہی ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک تو سیاسی جماعتیں ہمارے ہاں پنپی نہیں, کیونکہ سیاسی کلچر ہمارے یہاں کبھی وجود میں آیا ہی نہیں. ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ پالیٹکس پر پابندی ہے. ہمارے یہاں بلدیاتی نظام کو جو ہے وہ زہر قاتل سمجھا جاتا ہے, اس کی طرف جانے کا کوئی ہی نہیں ہے. اور جمہوریت کی بات کرتی ہیں جو جماعتیں, ان کے ہاں خاندانوں کی اور شخصیات کی اجارہ داری ہے. تو سیاسی جماعتیں پروان نہیں چڑھی ہمارے یہاں. جب ہم فیصلہ یہ کر لیں گے کہ ہمیں واقعی ایک سیاسی نظام چاہیے ریاست کی سطح پر, قوم کی سطح پر, تو ہمارے یہ مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ورنہ جب تک نہیں ہے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں ایران ہے, ادھر ایک الگ نظام ہے. اس سے آگے چلے جائیں مڈل ایسٹ میں ایک الگ نظام ہے. آپ چائنا کو دیکھیں, وہاں پر ایک الگ نظام ہے. بالکل, ہر ملک کا ایک الگ نظام ہوتا ہے, obviously ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا مسعود, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ کے نزدیک پاکستان میں جو آئین ہے اس لیے کمزور نہیں کہ طاقت کے جو اصل مراکز ہیں اسے اپنی حد بندی کے بجائے ایک وقتی رکاوٹ سمجھتے رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے آئین تو بنایا ایک جمہوری نظام کے لیے, لیکن جمہوریت کو اہمیت دی ہی نہیں. ہمارے یہاں جسے اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ اپنی شکلیں بدلتی رہی. کبھی وہ بابو لوگ ہوا کرتے تھے, کبھی بابو لوگوں کے ساتھ مل کر ملٹری کے کچھ لوگ ہوا کرتے تھے. اب بابو لوگ جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے ہیں. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے خاصی عرصے سے وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے. تو اس میں غلطی دراصل وہی ہے کہ ہم اپنی سیاسی جماعتوں کو سیاسی نہیں بناتے. ہمارے اندر سیاسی رویہ نہیں ہے. جب سیاسی رویہ نہیں ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پودا تو ببول کا اور توقع کریں کہ اس میں سے انار اگیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو پھر معاشرے کو تھوڑا اوپن اپ کرنا ہوگا, لوگوں کو سننا ہوگا. آپ دیکھیں ہمارے یہاں کتنی گھٹن موجود ہے. ہمارے یہاں اگر سینما بند ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹاپک ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے. ہم اگر کسی موضوع پہ بات کرتے ہیں تو غدار وطن ہو جاتی ہیں یا کافر ہو جاتی ہیں. تو ہمارے یہاں برداشت ہی نہیں ہے. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم پر مسلط کیے گئے نظام. قائد اعظم ایسا نظام نہیں چاہتے تھے. قائد اعظم ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے. پھر دیکھیں بڑی زیادتی یہ ہوئی, ہم نے اپنے آپ کو امہ کے ساتھ نتھی کر دیا. آج دنیا میں دیکھیں تو امہ کا کانسیپٹ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے, اگر امہ موجود ہوتی تو کیا فلسطین میں ہو سکتا تھا؟ افغانستان میں بھارت جو کچھ کر رہا ہے, اگر امہ کا کانسیپٹ ہوتا تو کیا افغانستان کے مسلمان پاکستان کو ڈسٹیبل کرنے کی کوشش کرتے تھے؟ کیا مڈل ایسٹ میں, ایران میں, ہر جگہ پر نیشنلزم سب سے پہلے نہیں ہے؟ تو ہم نے نیشنلزم کو چھوڑ کر امہ کا کانسیپٹ جو اپنا لیا. تو میرے خیال میں قائد اعظم کا پاکستان جو تھا وہ یہ پاکستان نہیں تھا. اس پاکستان میں اقلیتوں کو, ہر طبقہ فکر کو آزادی سے اس کا حق حاصل ہونا چاہیے تھا, مگر ایسا نہیں ہو سکا بدقسمتی کے ساتھ. تو یہ بنیادی آزادی کا جشن بھی مناتے ہیں ہم. بانی قائد اعظم کا جو ہے ان کی سالگرہ کا بھی دن مناتے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ عام شہری کو اظہار, معاش اور انصاف کی وہ آزادی میسر ہے جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا, یا ہم آزادی کی کو صرف ایک علامتی تصور بنا چکے ہیں, صرف ایک تعطیل کے طور پہ مناتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں عدالتیں موجود ہیں, لیکن عدالتوں کی جو ورلڈ رینکنگ ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. ان کی حالت کوئی اچھی نہیں ہے. ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ہماری معیشت زمیں بوس ہوئی ہے. ہمارے ہاں آدھی آبادی جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتی. 40% بچے جو ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہیں اور اسکول سے باہر ہیں. تو صحت کا نظام ہمارا اچھا نہیں ہے. ہمارے پاسپورٹ کی کوئی بہت اچھی وقت نہیں ہے دنیا کے اندر. تو یہ تمام چیزیں اب تو بہتری آ رہی ہے. اب تو یہ آپریشن بنیان المرصوص کے بعد تو اب آج پاکستان کے پاسپورٹ کی جو وقت ہے وہ کافی بیٹر ہو گئی ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ بنیان المرصوص کے بعد پاکستان کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے, الحمدللہ بہتر ہوئی ہے. لیکن ہمیں اسے سسٹین کرنا ہے اور اس بہتری کو ہمیں کیش کروانا ہے. کیسے کروا سکتے ہیں؟ جب تک اپنی سوسائٹی کے اندر بتائیں کوئی ایسی مذہبی جماعت جس کا معاشرے کی اصلاح کا کوئی ایجنڈا موجود. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کسی کے پاس نہیں ملے گا تو معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے. اچھا مسعود, کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ جو پاکستانی شہری ہیں آج ریاست کے فیصلوں میں شریک نہیں ہیں بلکہ صرف ان فیصلوں کے نتائج بھگتنے پر مجبور ہیں؟ جی ہاں بالکل, یہ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں وہ نظام ہے جو
ایک عام آدمی کو ہم ایک آدمی اور ایک ووٹ کی بات تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اس وقت نہیں ہے اور وہ کوئی بھی ایسا الیکشن نہیں ہے جس پر ہم کہہ سکتے ہوں کہ عوام نے جو فیصلہ کیا ہو اس کو ہم نے قبول کیا ہو۔ پاکستان 2 لاکھ ہو گیا، پاکستان کی اکثریتی آبادی پاکستان سے علیحدہ ہو گئی یہ کہہ کر کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں رہیں گے، حالانکہ اکثریت وہ تھے، اقلیت ہم تھے، لیکن وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ عوام کی بات نہیں سنی گئی۔ ٹھیک ہے، وہاں پر بھی خرابیاں موجود تھیں، لیکن ان خرابیوں کو ہم نے اس کو ریکٹیفائی کر کے اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے ہم نے طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی، ہم نے سیاسی عمل کو روکنے کی کوشش کی، تو اس کا نتیجہ بھگتا ہے۔ تو اگر ہم اس سے اب بھی نہیں سیکھ رہے تو یہ خطرناک بات ضرور ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ امید پہ دنیا قائم ہے۔ ہمیں کسی کو غدار یا کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ محب وطن نہیں ہے، سب اپنے اپنے طور پر کوششیں ضرور کر رہے ہیں، لیکن بنیادی جو تبدیلی کی ضرورت ہے وہ ملک کے سیاسی نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے، جہاں سیاسی جماعتیں ہوں، خاندانوں کی اجارہ نہ ہو یا شخصیات کی جاگیریں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا مسعود رضا، قائد اعظم کے نزدیک جو ہے وہ آئین ریاست کی روح تھا، مگر آج جب آئینی شقوں کی تشریح طاقت کے مطابق بدلتی دکھائی دیتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ایک آئینی ریاست کے بجائے ایک انتظامی ریاست بن چکے ہیں؟ دیکھیے، قائد اعظم کے وقت تو آئین نہیں تھا۔ دیکھیے، قائد اعظم نے اپنی تقریروں میں کچھ اصول وضع کر دیے تھے، اپنے خطابات میں کچھ اصول وضع کر دیے تھے، انہوں نے بتا دیا تھا کہ حکمرانی کیسی ہوگی، جمہوریت کیسی ہوگی، یہاں پارلیمانی نظام ہوگا، یہاں کس طرح کی آزادیاں ہوں گی، انہوں نے خاکہ کیا تھا، اور پھر زندگی نے وفا نہیں کیا اور وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو آئین تو بنائے پھر بعد میں، اور 73 کا آئین تو جس پر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں وہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں دنیا میں جن کے پاس کوئی آئین موجود نہیں ہے، لیکن ان کو انسانی قدروں کا احساس ہے، ان کے ہاں نارمز ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، وہ ان کی جو پارلیمنٹ ہوتی ہے سرے دست وہ فیصلے کر لیا کرتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، یعنی عوام کی جو نمائندگی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس نے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ ریٹن آئین موجود نہیں ہوتے یا بہت مختصر سے آئین موجود ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو بہت ڈیٹیل آئین موجود ہیں، بہت قوانین موجود ہیں، اتنے قوانین موجود ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید قوانین کی شاید ضرورت بھی نہ ہو ہمارے یہاں، ہر قانون موجود ہے، لیکن ہم کرتے کیا ہے کہ کسی قانون کو جو ہے سلا دیتے ہیں، کسی کو جگہ دیتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو پھر جس کو جگایا ہوتا ہے اس کو سلا دیتے ہیں، دوسرے جگہ دیتے ہیں، تو ہم قانون کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ درست کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک آئینی اور قانونی ریاست سے زیادہ ایک انتظامی ریاست۔ اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو آئین کو کمزور کرنے کا جو عمل ہے وہ حادثاتی نہیں ہے بلکہ بتدریج اور منظم رہا ہے، مطلب گریجولی جو ہے اس کے اندر تبدیلی آئی ہے؟ جی، طاقت کی حوث جو رہی ہے نا، کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ جب پاکستان مورث میں آیا تو وسائل نہیں تھے، تو جو طبقات حکمرانی کر رہے تھے، آپ وہ شروع ہو جائیں کہ قائد اعظم کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح سے ان کی موت واقع ہوئی، وہ اس پہ کئی سوالات موجود ہیں، پھر لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی، پھر آپ حسین سہروردی شہید تک آ جائیں تو ان کیا ہوا، پھر آپ سقوط ڈھاکہ تک آ جائیں، تو پھر میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تفریقیں پیدا کی گئی ہیں یہ واقعی پیدا کی گئی ہیں، طاقت کی حوث میں پیدا کی گئی ہیں تاکہ عوام یکجٹ ہو کر یہ قوم نہ بن سکیں، یہ ہمارے اندر کی خرابی ہے۔ ہم نے میثاق جمہوریت بھی، ہم پھر میثاق جمہوریت 2 کی بات کر رہے ہیں، ہم میثاق معیشت کی بات کرتے ہیں، ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اگر ہم ایک جمہوری ملک جمہوری انداز سے چلانا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر خود کتنی جمہوریت موجود ہے، ہم دوسرے کو کتنا سن سکتے ہیں، ہم دوسرے کو کتنا برداشت کر سکتے ہیں، بات کا جواب بات سے، دلیل کا جواب دلیل سے دینے کے قابل کیوں نہیں ہے، تو اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم کیوں اپنے بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ کرپشن کی نظر کر دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس آئی ایم ایف کی رپورٹ موجود ہے نا، ڈائگنوسٹک رپورٹ جو موجود ہے کہ ہم نے 53 ہزار ارب کی ہم نے کرپشن کی ہے، تو وہ کرپشن روکنے، کرپشن ہمارا مسئلہ نہیں ہے، عوام کی آزادی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے حصول اقتدار، اور اس کے لیے قانون سازیاں اور اس کے لیے ہی تمام تغلب لڑانا کہ ہمارا اقتدار کسی طرح سے قائم رہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت یہ میتھ ٹوٹے گی، یہ طرز عمل ٹوٹے گا، اور پاکستان واقعتاً جو قائد کا پاکستان ہے، جو اقبال کا خواب ہے، وہ ابھر کے سامنے آئے گا۔
اچھا، اگر ہم نظری اقتدار کی اگر بات کرتے ہیں تو کیا ہماری سیاست آج نظریے کی جنگ ہے یا صرف اقتدار کے حصول کی مشق کر رہی ہے، جہاں اصول صرف انتخابی مہم تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محدود رہ جاتے ہیں، لیکن جب اس کی ڈیلیوری کی بات آتی ہے تو پھر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہیں؟ پھر وہ مطلب ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو پچھلے بھی جتنے بھی انتخابات ہوئے تو وہ صرف انتخابی مہم تک چیزیں رہ جاتی ہیں، لیکن وہ عوام جو ہے یکسر جو ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں پھر دہراؤں گا اپنی بات کو کہ ہم کہتے تو اپنے آپ کو جمہوری ملک ہیں، جمہوری ملک ہم کہتے ہیں، لیکن جمہوریت ہمارے اندر موجود نہیں ہے. تو اگر ہم ببول کا پیڑ لگائیں گے اور انار کی توقع کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. ہمیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو آزادی دینی چاہیے. ہمیں اس بات پر لوگ جو قتل کر دیتے ہیں کہ فلاں بات کی حدیث تو وہ مرتد ہو گیا یا ہم نے غداری کا سرٹیفکیٹ کسی کو دے دیا، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے معاشرے کے اندر. ہمارا فوکس تعلیم پر ہونا چاہیے، ہمارا فوکس جو ہے اپنی عوام الناس کی فلاح و بہبود پر ہونا چاہیے، کرپشن کے خاتمے پر ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دیکھیں، ایک ایسی قوم جس کی جیب میں پیسہ نہ ہو، جس کا ہر فرد جو ہے وہ اپنے گھر میں ڈے بائی ڈے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہو، آپ اس سے توقع کریں گے کہ وہ آئین و قانون کی جنگ لڑنے کے لیے نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. دو ہی طریقے ہیں دنیا میں رول کرنے کے لیے. یہ غالباً چانکیہ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی عوام کو اتنا دیں کہ اسے حکمرانوں سے کوئی شکایت نہ ہو اور وہ حکمرانی کی طرف دیکھیں نہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی عوام کو اتنا ماریں 3 وقت کا کھانا چاہیے تو آپ ایک دن چھوڑ کر 1 وقت کا کھانا دیں ان کو، اور جب وہ دیں تو اس پر بھی وہ شکر ادا کریں. تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے وہ نظام رائج ہے. ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے. آج آپ کسی صوبے سے پوچھ لیں، ہر صوبہ کہے گا جی پیسہ تو ہے ہمارے پاس. پنجاب اپنی ایئر لائن لے کر آ رہا ہے، خیبر پختونخوا ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے، سندھ نے 1018 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ اس سال رکھا ہے اپنا. تو پیسے تو سب کے پاس موجود ہیں، مگر یہ عوام کی فلاح پہ خرچ کیوں نہیں ہو رہی؟ یعنی سوال یہ ہے کہ جو پیسہ ہے وہ عوام کی فلاح کے لیے استعمال نہیں ہوتا، نہ ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو ایک بہت لمبی فہرست جو ہے سیاستدان جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو لیکن مسعود رضا، آج کا جو پاکستان ہے تو پاکستانی جو شہری ہیں وہ ریاست کا اصل فریق ہے یا صرف ایک خاموش تماشائی ہیں جو ہر بحران میں قربانی کے لیے موجود رہتا ہے؟ مطلب اس سے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا کہ جو سیاستدان ہیں. دوسری ایک اہم بات یہ کہ جو قائد کا پاکستان تھا اور آج کے پاکستان کا اگر ہم موازنہ کریں تو جو چیزیں جو بگاڑ ہر سسٹم میں موجود ہے، اس سسٹم کی خرابیوں کو دور آخر کون کرے گا؟ آپ نے کہا کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ سیاستدان میں ان کو موقع دینا چاہیے سیاست میں آنے کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت ملک کے اندر جو اس قسم کے حالات ہیں، جو سچویشن ہے، تو سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم سوشل میڈیا پہ تو دیکھتے ہیں کہ بڑے متحرک نظر آتے ہیں، لیکن اگر اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ اگر بات کریں تو لوگ جو ہے بڑے بدزن نظر آتے ہیں سیاست سے. دیکھیں، یہ بدزن ہونا اور یہ وقت کی مایوسی، یہ اس پر مایوس نہیں ہونا چاہیے. آواز اٹھ رہی ہے نا، اور ہر دور میں اٹھ رہی ہے. کوئی دور ایسا نہیں ہے جہاں پر ایک ایسی اپوزیشن موجود نہیں رہی جو نظام بدلنے کی بات کرتی ہے. بدقسمتی سے وہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر اقتدار میں آنے کے تقاضے کچھ اور ہو جاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے، آپ نے کہا کہ کیا ایک عام آدمی جو ہے وہ ریاست کا فریق ہے؟ میں کہتا ہوں ایک عام آدمی ہی ریاست ہے اصل میں دیکھا. اور جب تک آپ ایک عام آدمی کو ریاست نہیں مانیں گے، اس کو اہمیت نہیں دیں، تو پھر آپ آئسولیشن میں فیصلے کر رہے ہوں گے. پھر آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ تو لڑ رہے ہوں گے، لیکن کہیں حمایت ہوگی کہیں حمایت نہیں ہوگی. آپ معیشت پر کو درست کرنے کی بات کر رہے ہوں گے تو پوری قوم یکجا آپ کو نظر نہیں آئے گی. آپ کو ایک بھرپور مینڈیٹ نہیں ملے گا، اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ آپ ایک عام آدمی کو اس کے ووٹ کو اہمیت اور عزت نہیں دیں گے. تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، آج بھی ایسا نہیں ہو رہا. لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ اگر اس وقت بھی مزاحمت موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قوت اور یہ جذبہ قوم کے اندر موجود ہے کہ ہمیں تبدیل ہونا ہے. تو انشاءاللہ ہم تبدیل ہوں گے. اچھا مسعود رضا، ایک آخری سوال، اگر آج قائد اعظم زندہ ہوتے تو آپ کے خیال میں وہ سب سے پہلے کس ادارے، کس رویے یا کس سوچ پر سب سے سخت سوال اٹھاتے؟ کیا پاکستان آج بھی جو ہے قائد اعظم کے تصور اور یا ریاست کی طرف واپس جا سکتا ہے؟ مطلب آپ کے خیال میں. میں نے 2 سوال ایک ساتھ ہی آپ سے کر دیے کیونکہ اس سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو میں نے کہا چلیں دونوں سوال ایک ساتھ آپ سے کر لوں.
دیکھیں ہر انسان کی ہر میں کہتا ہوں، چاہے وہ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ ہم جنہیں عوام کہتے ہیں، جنہیں عوام کہتے ہیں، سب کی خواہش تو یہ ہے نا کہ ہم بہتر ہوں. کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ دنیا میں ہماری یہ پوزیشن ہو، کہ ہماری عدلیہ زمیں بوس ہو، ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم زمیں بوس ہو، ہماری معیشت زمیں بوس ہو، ہماری پہچان جو ہے کوئی اچھی پہچان نہ ہو، ہزاروں بھکاریوں کو ہم پاکستان واپس لے کر آ رہے ہوں. ایسا پاکستان تو کوئی بھی نہیں چاہتا. ایگزیکٹلی. لیکن تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاستوں کی زندگیوں میں 75 سال کا عرصہ، 80 سال کا عرصہ، یہ عرصہ تو ضرور ہے لیکن بہت بڑا عرصہ نہیں ہے. امریکہ کو دیکھیں، برطانیہ کو دیکھیں، 300 400 سال کے بعد یہاں پر جمہوریت آئی ہے. ان کا حال ہم سے بھی برا تھا، تو ہم ان سے بہتر ہیں. اور یہ جو ایک نیا ریولوشن ہے نا، یہ جو ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا، اس نے پروپیگنڈا کے ڈائنامکس بالکل بدل دیے. تو اب پرانے طریقوں سے کنٹرول نہیں ہو سکتی چیزیں. اب یہ کیٹلسٹ کا کام ہو رہا ہے، اور اب نئی نسل یہ جانتی ہے کہ اصل میں کیا ہونا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب جو تبدیلی آئیں گی وہ جلدی آئیں گی. اب ضرور یہ ملک میں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جو جتنے فریق ہیں نا، ان کو اپنے رویوں میں لچک پیدا کرنی چاہیے، اور پاکستان کا سوچنا چاہیے. بنیاد المرصوص کے بعد جو ہمیں کامیابیاں ملی ہیں انہیں انکیش کیسے کیا جائے، اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے. تو ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل انشاءاللہ. لیکن بس ایک دماغ میں ایک پوائنٹ آ گیا، تو کیونکہ آپ نے کہا کہ جی تبدیلی آئے گی اور وہ آہستہ آہستہ آئے گی، بہتری آئے گی آہستہ آہستہ آئے گی. لیکن جو ہمارے پولیٹیشینس ہیں، کیونکہ ظاہر آپ بھی اینکر پرسن ہیں، میں بھی اینکر پرسن ہوں، ہم اس ظاہر سی بات آج کے دن کی مناسبت سے یہ پروگرام کو ڈیزائن کیا گیا. لیکن مجھے یہ بات آپ سے پوچھنی تھی کہ قائد اعظم کے دور اقتدار میں وہ 37 روپے کی جو فرنیچر آیا تو اس میں گورنر ہاؤس لایا گیا، ٹھیک ہے. تو قائد اعظم نے جب فرنیچر کی لسٹ پوچھی تو اس میں کہا گیا کہ بھئی یہ جو 6 اور 7 روپے کی جو ایک کرسی آ رہی ہے وہ کس لیے آ رہی ہے. انہوں نے کہا جی فاطمہ جناح کیونکہ آپ کے ساتھ آتی ہیں اور وہ آپ کا ساتھ دے رہی ہیں تو ان کے لیے. تو انہوں نے کہا اس کے پیسے آپ فاطمہ جناح سے لیجئے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے جو ہمارے پولیٹیشن ان کو تو پورا پروٹوکول چاہیے، وہ اگر سڑکوں پہ آتے ہیں تو جب تک وہ سڑکیں جو ہے بلاک کر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جس طریقے کا اسمبلی کے اندر ہم دیکھتے ہیں یا جو لوازمات ہیں، جب فورن ٹرپس پہ جا رہے ہیں تو جی ہم نے یہ بھی دیکھا بھی پچھلے دنوں کہ جی وہ ان کے ریلیٹیوز بھی ساتھ جا رہے ہیں، اور تو اور ان کے جو میٹس ہیں وہ تک ساتھ جا رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا یہ جو اتنا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، تو قائد سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے؟ جی ہاں بالکل ہے. دیکھیں آج میں اور آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں نا، میں اور آپ ہی نہیں بلکہ پورا زمانہ تنقید کر رہا ہے. آپ ایک برا کام کریں گے تو اس پر تنقید سنیں گے اور آپ کو بتایا جائے گا کہ جی آپ سچے نہیں ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جو نظریہ بیان کرتے ہیں اصل میں وہ نظریہ آپ کا نہیں ہے. دیکھیں قائد اعظم کے ساتھ ہی نہیں، قائد اعظم کے بعد بھی کئی ایسی شخصیات ہیں، کئی بیوروکریٹس ہیں. میں اس وقت بھول رہا ہوں، ایک ہمارے نگراں وزیر اعظم تھے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت غالباً جا رہی تھی، یعنی اس وقت بنے تھے، کراچی سے ان کا تعلق تھا. یعنی ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب انہوں نے پرائم منسٹر آفس اپنا جوائن کیا تو وہ اپنی پرانی وقت کی جو کار تھی اسی کو استعمال تھے. اور جس دن انہوں نے اپنا آفس چھوڑا تو وہ جو پین میں سیاہی تھی وہ بھی آفس میں چھوڑ کر وہ باہر نکلے. اپنا پین لیا، سیاہی نکلے. تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. ہمارا معاشرہ کوئی اتنا برا معاشرہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو برائیاں ہیں، جو جرائم ہیں، وہ ہر ملک میں ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ہم ایک امن پسند قوم ہے، ہم ایک ایماندار قوم ہے. میں اس کو دلیل سے ثابت کر سکتا ہوں. لیکن ہماری اشرافیہ، ہمارا ایلیٹ کیپچر، جس کا ذکر IMF کی رپورٹ میں بھی ہو رہا ہے، جس کو ہم دہراتے بھی ہیں، 17-18 ارب ہر سال جو ہے وہ لے کے اڑ جاتا ہے اور وہ اپنی موج مستیاں کرتا ہے. اسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صوبوں میں جو حکومتیں ان کو کام نہیں کرنا کیونکہ وفاق سے ان کو پیسہ مل جاتا ہے. تو یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے، یہ جو اشرافیہ کا پورا بنایا ہوا نظام ہے، یہ مسائل کی جڑ ضرور ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بتدریج دراڑیں پڑ رہی ہیں اور پڑتی چلی جا رہی ہیں. بہت شکریہ سید مسعود رضا آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، قائد اعظم نے ہمیں اصولوں والا پاکستان دیا تھا. آج سوال یہ نہیں ہے کہ دنیا ہمیں کیسے دیکھ رہی ہے، سوال یہ ہے کہ ہم خود کیا بن چکے ہیں. ایک طرف دنیا میں پاکستان کی آواز مضبوط ہو رہی ہے، سفارتکاری جو ہے وہ نتیجہ دے رہی ہے اور اعتماد واپس آ رہا ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اندرون ملک میں سیاست، شرائط، انا بلیک میلنگ کی بھینٹ جو ہے وہ چڑھ رہی ہے، اور فیصلہ جو ہے سادہ ہے کہ مذاکرات آئین کے اندر ہوں گے، دباؤ کے تحت نہیں ہوں گے. ناظرین، یہاں وقت اور بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین.
ناظرین، واشنگٹن کے پاور کوریڈورز میں آج اگر کسی ملک کا ذکر اعتماد سے ہو رہا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ امریکی جریدہ فارن پالیسی صاف کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر ہے اور بھارت واضح لوزر ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو بڑے اتحادی بھی نہ کر سکے۔ اعتماد، رسائی اور براہ راست اثر۔ ٹرمپ کے ٹرانزیکشنل ماڈل میں پاکستان نے سفارتکاری کو نتیجہ بنا دیا ہے۔ واشنگٹن میں پاکستان کی مضبوط آواز۔ ناظرین، فارن پالیسی کے مطابق پاکستان کی جو واشنگٹن واپسی کا مرکزی ستون ہے وہ ایک نام ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ ذاتی اعتماد، اسٹریٹجک سوچ اور واضح قیادت، یہی وہ عناصر ہیں جنہوں نے پاکستان کو پھر وزندار بنا دیا ہے۔ ناظرین، ایک طرف عالمی سطح پر سفارتی کامیابیاں ہیں تو دوسری طرف اندرون ملک سیاسی الجھاؤ۔ وزیر اعظم کا واضح پیغام، بات چیت ہوگی، بلیک میلنگ نہیں ہوگی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان مذاکرات کے لیے تیار۔ آئین پارلیمان اور انسانی حقوق پر بات چیت کی پیشکش کر رہے ہیں، مگر پی ٹی آئی کی اگر بات کریں تو پی ٹی آئی کا بھی دو ٹوک انکار ہے۔ حکومت پر دوگلا پن اور سیاسی گھبراہٹ کے الزامات جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں۔ اسی تمام صورتحال پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے سینئر جو رہنما ہیں لطیف کوسہ صاحب نے۔ سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ جی مہربانی، آپ نے مجھے موقع دیا، تھینک یو۔ لطیف کوسہ صاحب، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بات چیت تو ہوگی مگر بلیک میلنگ نہیں ہوگی، تو کیا پی ٹی آئی واقعی مذاکرات کو بلیک میلنگ کے طور پر استعمال کر رہی ہے یا حکومت ہر اختلاف کو جو ہے وہ بلیک میلنگ کہہ کر جان چھڑا رہی ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، پہلے تو یہ بتا دیں کہ حکومت کر کون رہا ہے۔ اگر وہاں امریکہ میں ہوتا ہے تو بھی فیلڈ مارشل صاحب ہی کی جو ہے پذیرائی ہوتی ہے، اور انہی کو ویسے بھی امریکہ ہمیشہ جو ہے ہمارے آرمی چیف ہی کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ چاہے ایوب خان کو دیکھ لیجئے گا، چاہے یحییٰ خان کو دیکھ لیں، چاہے جنرل پرویز مشرف کو دیکھ لیں، اور چاہے فیلڈ مارشل ماشاءاللہ عاصم منیر صاحب کو دیکھ لیں، وہ ہمیشہ امریکہ کا یہی پالیسی ہوتی ہے، وہ ایک آدمی کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ تو رہا یہاں تک کہ اگر آفریدی صاحب نے کو انہوں نے مبارکباد دی اور کہا کہ ہم اکٹھے کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، تو آفریدی صاحب نے یعنی چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے کہا کہ مجھے جو ہے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے دیجیے گا، تو میں ان کی ہدایات لے لوں تو پھر آپ کے ساتھ کریں گے۔ تو وزیر اعظم صاحب جو چیف ایگزیکٹو پاکستان ہے وہ کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ اب پوچھ کے بتاؤں گا کا مطلب تو آپ بھی سمجھتے ہیں۔ لطیف کوسہ صاحب، وہ ساری تو باتیں ہو گئیں، لیکن اب جب کہ وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے ڈائلاگ کر لیتے ہیں، اور تحفظ آئین پاکستان کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائلاگ ہونے چاہیے، اور وہ 5 لوگ جو اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر اسیر ہیں ان کا بھی موقف یہی ہے، پلس سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، طلال چودھری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے ہر گھنٹے بدلتی ہے، تو سر سیدھا سا جواب دے دیں کہ پی ٹی آئی کا آج اس وقت اس پروگرام میں آپ ایک واضح موقف کیا ہے پی ٹی آئی کا، آپ یہ بتا دیں، مذاکرات ہاں یا نہ؟ بڑا واضح موقف ہے کہ جو ہمارے اچک زئی صاحب، محمود خان اچک زئی صاحب ہیں، جن کو عمران خان نے خود ہی نامزد کیا ہے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی کے لیے، اور علامہ ناصر عباس صاحب جن کو نامزد کیا گیا ہے سینٹ کی جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر، تو وہ جو ہے جو فیصلہ کریں گے پارٹی ان کے ساتھ جائے گی، اور وہی جو ہے ان کو ہدایات مل چکی ہیں، اور انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کہ ہم جو ہے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، بلکہ ایک میثاق جمہوریت کا جو ہے وہ مندرج ہونا چاہیے، اس کا ہم شروعات کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری گارنٹی ہے کہ ہم عمران خان صاحب سے اس پر لیکن قطع کلامی کے معذرت، سوری ٹو کٹ یو ہیئر لطیف کوسہ صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے، وہ بات بھی کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں، لیکن جو آپ کے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ کر لیں ڈائلاگ، لیکن پی ٹی آئی نہیں کرے گی۔ پی ٹی آئی کا دو ٹوک موقف ہے، تو سر آخر ہو کیا رہا ہے پارٹی کے اندر؟ حکومتی وزراء کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی دو تین باتیں کرتے ہیں، تو سر کیا اعتراف ہے کہ پی ٹی آئی میں فیصلہ سازی ایک
کنفیوژن کا شکار ہے یا حکومت جان بوجھ کر جو ہے بانی پی ٹی آئی کی باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہی ہے آپ لوگوں کے کہنے کے مطابق؟ نہیں وہ ہمیشہ انہوں نے ڈس انفارمیشن سیل کھولا ہوا ہوتا ہے. یہ مسلم لیگ نون کا پرانا وتیرہ ہے. ہمارا کوئی ابہام نہیں ہے. پالیٹکس میں کبھی دروازے بند کسی چیز پر نہیں کیے جاتے. اور بڑا واضح طور پر جب عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس جو کریں گے پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہوگی, ان کے ساتھ چلے گی. ویسے بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان میں میجر جو شیئر ہولڈر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. میں بھی اس کا ممبر ہوں. تو اس لیے اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم باقی تو ٹھیک ہے. اگر آپ ایک انڈیویجول کسی سے رائے لیتے ہیں تو انڈیویجول رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارٹی, اور اتنی بڑی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, اس میں مطلب ہر ایک کے اپنا خیالات ہو سکتے ہیں. نہیں تو لطیف حسن صاحب اپنے خیالات اپنی جگہ, لیکن تھوڑا سا جو یہ کلیئر کر دیں کہ حلیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائلاگ ہونے چاہیے تو ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. تو سر مطلب آخر عوام کس کی بات سمجھے, کس کے مذاکرات ہونے ہیں نہیں ہونے, کیونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن پی ٹی آئی انکار کر رہی ہے. تو سر کیا پی ٹی آئی خود کو اپوزیشن اتحاد سے بھی الگ کر رہی ہے یا پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ سب بات کریں مگر ہم نہیں کریں گے؟ دیکھیں جو کچھ لوگ وہ جا کے ان اسیران سے بات کرتے ہیں, ان کو ملاقاتیں کروانے دی جاتی ہیں فواد چودھری صاحب کی سربراہی میں, تو وہ لوگ تو آبویسلی ان سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر وہ کرتے ہیں تو چلیں ان کو مخلصی دلائیں. ہمیں تو خوشی ہوگی کہ اگر اسیران جو ہے وہ رہا ہوتے ہیں. نہیں تو سر گوہر صاحب نے اور سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کی باقی لیڈرشپ بھی کہہ رہی ہے, لیکن حلیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہوں گے. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ حکومت کا انداز دوغلا پن ہے. ایک مطلب سر لیکن اتنی جو کنفیوژن ہے, لیکن عوام سر پوچھ رہے ہیں آپ لوگوں سے کہ کیا حکومت سے مکمل انکار خود پی ٹی آئی کا دوغلا پن نہیں ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہیں حکومت سے نہیں کریں گے, تو مذاکرات کس سے کرنے ہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہے, مگر ان کے پاس مینڈیٹ ہے بھی صحیح کہ پہلے یہ تو بتائیں. ہم چاہتے ہیں کہ وردی والے جو ہے اپنے آئینی رول میں بارڈروں کی حفاظت کریں, سیاست میں دخل نہ دیں. دیکھیے مئی 2006 میں بھی جو ہمارا محترم نواز شریف صاحب کا اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کے درمیان جو میثاق جمہوریت کا مندرج ہوا تھا, جو لکھا گیا تھا, اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ ہم دخل دینے دیں گے, نہ ان کے کہنے پر جو ہے کسی سر حکومت کہہ رہی ہے نا آپ لوگوں سے کیا ہم تیار ہیں ڈائلاگ کے ٹیبل پہ آنے کے لیے, مذاکرات کے میز پہ آنے کے لیے, حکومت تو کہہ رہی ہے. تو سر یہ آپ لوگ ہی اپنا ایک راگ الاپے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں ان سے نہیں کرنی, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا سے کیا تعلق؟ حکومت آپ سے جو ہے کہہ رہی ہے کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. سر دوسری بات یہ کہ آپ کیا پارلیمنٹ ابھی پی ٹی آئی کے نزدیک ایک معتبر فورم نہیں ہے, یا پھر یہ نظام مکمل طور پر آپ لوگ جو ہے ناقابل قبول ہے؟ تو سر دیکھیں احتجاج کا یا جو ایک طریقہ کار ہے وہ پارلیمان موجود ہے, آپ لوگ اپوزیشن میں آپ وہاں جا کے بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ لوگ 1.5 انچ کی مسجد الگ بنا کے بیٹھ گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مینڈیٹ کہ ہم نہیں مانیں گے, اس کو بات کریں, الیکشنز کے اوپر بات کریں. تو سر یہ تو نہیں ہو سکتا. ظاہر سی بات ہے بلیک میلنگ, جیسا کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, بلیک میلنگ کے تحت تو مذاکرات نہیں ہوں گے. اور آپ اچکزئی کارڈ بھی کھیل رہے ہیں سر. آپ کہتے ہیں حکومت محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سے بات کرے. تو سر سوال یہ کہ پی ٹی آئی مذاکرات کا اختیار دوسروں کو دے دیا ہے, تو پی ٹی آئی خود کو اس سسٹم سے باہر سمجھتی ہے, پھر اس کا مطلب تو یہی ہے. پہلے تو یہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہ کیا منتخب نمائندے ہیں جو پرائم منسٹر ہیں, اور جو پارلیمان آپ کہہ رہے ہیں بار بار پارلیمان کو. تو ہم دیکھیں یہ جو ہے 145 کے 147 کے یہ ماشاءاللہ گھس بیٹھیے جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مسلط کیے گئے ہیں اس ملک کی حکومت میں اور حکمرانی میں. یہ بدقسمتی سے عوام کے مینڈیٹ سے منتخب پارلیمان نہیں ہے. یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. 8 فروری 2024 کے الیکشنز کو دنیا ساری مانیٹر جو آئے تھے وہ مانتے ہیں کہ 180 سیٹیں عمران خان نے جیتی تھی, وہ اڈیالہ جیل میں. 17 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. میں جہاں سے جیتا ہوں NA 122 لاہور کا دل ہے, اور اس کے ساتھ والے حلقے سے محترم
نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہیں، ڈاکٹر یاسمین جیل میں ہے، اور محترم سر لیکن لطیف کوسہ صاحب جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں ظاہر سی بات ہے سہیل آفریدی صاحب، وہ کل سے وہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ اسٹریٹ جو ہے اپنی موومنٹ آپ لوگ چلا رہے ہیں اور وہ لاہور پہنچیں گے، 2 دن وہاں رکیں گے، تو سر آخر آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو 8 فروری 2026 کو جو آپ لوگ پہیے جام اور شٹر ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، تو کیا واقعی ہے آئین کی بحالی کی تحریک ہے سر؟ اور آخری سیدھا سا سوال سر انٹیک کر دیتی ہوں، کیا پی ٹی آئی واقعی ملک کے سیاسی ڈائلاگ سے اس کو نکالنا چاہتی ہے، یا ساری حکمت عملی صرف جو ہے پریشر بڑھانے اور وقت آپ لوگ گین کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے جو وقت گین کرنا ہے، وقت تو حکومت گین کر رہی ہے. حکومت، ہم تو بالکل کھلے دل سے کہتے ہیں کہ خدا را اگر تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے وہ بھی ہمیں قبول ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن، آزاد الیکشن کمیشن بنا کے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں، کیونکہ 8 فروری 2024 کا جو انہوں نے جھرلو پھیرا فارم 47 کے ذریعے، وہ تو ایک غیر منتخب شدہ جو ہے حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں اس ملک پر، جو غاصب ہیں، یہ ڈاکہ ہے عوام کے. لطیف کوسہ صاحب آپ لوگ خود، آپ پیپلز پارٹی میں ایک طویل عرصہ آپ ظاہر سی بات آپ رہ چکے ہیں، اب آپ یہاں آئے سر. یہ تو ہم تو ہمیشہ سے یہی سنتا ہے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو جو ہار جاتا ہے وہ جو ہے دھاندلی کا جو ہے الزام لگاتا ہے سر. لیکن ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود ملک گیر تحریک کا اعلان کر رہے ہیں، تو کیا یہ سوال نہیں بنتا کہ کیا آپ ایک منتخب صوبائی حکومت جو ہے اپنی آئینی ذمہ داریوں سے نکال کر وفاق کے خلاف جو ہے وہ آپ براہ راست سیاسی جنگ لڑ سکتی ہے؟ اور پھر اوبیسلی جو صورتحال بنے گی، جو پینک کریٹ ہوگا، ابھی تو آپ لوگوں کا کوئی روڈ میپ بھی کلیئر نہیں ہے، تو سر آپ لوگ پھر کس طریقے سے آپ لوگ ڈائلاگ کے ٹیبل پہ آئیں گے؟ ارے بابا ڈائلاگ کا تو ہم نے کہہ دیا، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ان کو آفر کر دی ہے کہ ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سے دستخط ان کی ذمہ داری ہے وہ کروا کے دیں. جی، چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سر جو پرانے چارٹر پر عمل ہے، یا ہر ناکامی کے بعد یہی نعرہ اور یہی ایک نئے دستاویز سامنے آ جاتی ہیں؟ نہیں، یہ تو دنیا ساری جانتی ہے کہ یہ 180 سیٹیں جیتنے والا جیل میں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے 26ویں ترمیم کس طرح سے ہوئی ہے. ان کے پاس 2/3 نہیں تھا، جس طرح سے سینیٹرز اٹھائے گئے، جس طرح سے ایم این ایز اٹھائے گئے، جس طرح سے چادر اور چار دیواری کو جو ہے وہ پامال کیا گیا، آئین. ٹھیک ہے، بہت شکریہ لطیف کوسہ صاحب آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، فیصلہ سادہ سا ہے، مذاکرات آئین کے اندر ہوں گے، دباؤ کے تحت نہیں، سیاست دلیل سے جیتی جاتی ہے، شور سے نہیں، قومیں نعروں سے نہیں فیصلوں سے بنتی ہیں، اور آج پاکستان کو بھی نعروں نہیں فیصلوں کی ضرورت ہے. اسی نوٹ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ.